औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल सफ़िया टॉक्स मोहम्मद सलीम बारवी। आज तालीमी हवाले से एक नई जानी पहचानी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और सिटी लेवल पे नहीं ना गांव लेवल पे, नशेबी इलाके में जिस मर्द मुजाहिद ने थोड़े से अरसे में कामयाबी से आगे अपने आप को डेवलप किया और इदारे को डेवलप किया, आइए मज़ीद उनसे जानते हैं। मैं मुखातब हूँ जनाब अल हुसैन बाबुल इल्म, पब्लिक स्कूल ऑफ साइंस, हसन चौक, सुलेमानिया हाउस, सरदार आबिद खान दुरानी साहब से, जो प्रिंसिपल हैं इस स्कूल हाजा के और सीईओ भी यही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सही। सर कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान। दुआ चाहिए। अच्छा सरदार साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये जो आपने इदारे का आगाज़ किया था, कब किया था और क्यों किया था? नहमदुहु व नुसल्ली अला अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलामों मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों सलामों जनाब मर्द मुजाहिद, मुहाफ़िज़ इस्लाम, जर्नेल इस्लाम जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर। मैं सबसे पहले सलीम भाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमारी खिदमत का एहतराफ़ किया और इस एहतराफ़ के सिलसिले में आपने मुझसे गुफ्तगू करना और अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरा इंटरव्यू करना मेरे लिए ये बाइसे फ़ख्र है और मैं आपका तह दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और दुआगो भी हूँ अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस शोबे के अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और कामयाबी और कामरानी से हम किनार फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात इस दुनिया में भी आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आखिरत में भी आपकी मदद फरमाए, दीन और ईमान के अंदर भी आपकी खैर व बरकत अता फरमाए। सलीम भाई, आपने जो सवाल किया था कि ये स्कूल कब से आपने आगाज़ किया और क्यों किया, मैं आपको एक थोड़ा सा तफसील में ले जाता हूँ इस बात की। असल में अल्लाह ताला की ज़ात इस कायनात में इंसान को जब उतारती है तो उसे कोई ना कोई स्किल हुनर देकर उतारती है और उसकी जो इनर कैपेबिलिटी होती है, ख्वाहिशात होती हैं, या आने वाले वक्तों में उनकी जो मंजिल होती है उसने कहाँ पर पहुँचना है, वो अल्लाह ताला की ज़ात खून के सेल्स के अंदर उसके अंदर रख देती है। तो बचपन से ही मुझे इल्म के साथ, कलम के साथ, पढ़ने के साथ, पढ़ाने के साथ मोहब्बत थी। मैं मैट्रिक के बाद, मिडल के बाद अपने जो स्टूडेंट थे, क्लास फेलो थे, उनको गाइड करता था, मोटिवेट करता था और उनकी रहनुमाई करता था। हालांकि इस क्लास फेलोज के अंदर जलसी पाई जाती है। मेरी ख्वाहिश होती थी कि क्लास का जो कमजोर बच्चा है इसको आगे लेकर आओ, मेरे अंदर जो है मैं इसके अंदर फेंक दूं, इसको डिलीवर कर दूं। तो टीचिंग की जो ख्वाहिशात थी वो बचपन से थी। जहन में एक हमेशा ख्याल आता था कि हर बंदा सोचता है कि मैंने बड़ा होकर क्या बनना है, मुल्क और कौम की क्या खिदमत करनी। तो मेरे जहन में फकत एक ही सवाल था, मैंने टीचर बनना है। गुड। तो इस सिलसिले के अंदर, और ये जनून लेवल था मेरा, जज्बे की हद तक मेरा शौक था। मैंने जैसे इंटर किया तो मैं अपने विजन की तरफ, अपने ट्रैक की तरफ रवानगी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैंने आगाज किया इस बस्ती शादू खान का सबसे बड़ा इदारा था प्राइवेट, शानज़ पब्लिक स्कूल। तो मैंने इंटर के बाद अपनी खदमात का आगाज वहां से शुरू किया। तो जब मैं वहां गया तो सर मुझे देखकर हंसना शुरू हो गया, हालांकि मेरे टीचर थे। मैंने कहा सर प्लीज मुझे टाइम दे, मैं पढ़ाना चाहता हूं।
سر پلیز گیو می آ چانس. تو جب انہوں نے میرا جوش دیکھا، میرا جذبہ دیکھا، میرا ولولہ دیکھا، تو انہوں نے مجھے چانس دیا. مجھ سے سوال کرتے آپ نے کون سی کلاس پڑھا؟ میں نے کہا میں کلاس 8 تک ہو سکتا، میں کلاس. وہ کہتے ہیں عابد خان آپ پہلا دن، آپ کی اتنی عمر بھی نہیں ہے، آپ کلاس 8 سے سٹارٹ کرنا چاہتے. میں نے کہا سر آئی ایم کانفیڈینس. گڈ، بہت اچھے. ٹھیک ہے نا، میں پڑھاؤں گا اور میں رزلٹ میں ڈیلیور کروں گا. اگر میں ڈیلیور نہ کر پایا تو مجھے زندگی بھر بھی موقع نہ تھا. تو میں نے وہاں سے آغاز کیا پڑھانے کا، غالباً 2010 تھا. تو اس کے بعد 2010 کے بعد ہمارے اس علاقے میں قیامت برپا ہو گئی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب اس ہمارے نشیب کو دیکھنا پڑا. اور یہ جو ہمارا علاقہ بستی شادو خان جس پر سلیم بھائی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آلموسٹ 90-95% صفحہ ہستی سے مٹ گیا. ٹھیک ہے. جب میں سیلاب کے بعد واپس آیا، میرا تو ویژن تھا کہ میں نے تو ٹیچنگ کرنی ہے، میں نے تو سکول بنانا ہے. جب میں نے دیکھا تو میں خوف زدہ ہو گیا. میں نے کہا اب تو یہ لوگ نہ یہاں پر بسیں گے اور نہ میرا جو ٹارگٹ ہے، ویژن ہے، مشن ہے، میں جو خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو شاید میں مجوسی. لیکن قدرت نے کہا کہ عابد خان مجوس نہیں ہونا، یہ ہمارے فیصلے ہیں کہ ہم کس کو کس طرح برباد کرتے ہیں، پھر برباد کر کے کس طرح آباد کرتے ہیں. گڈ، بہت اچھے. تو آج سلیم بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علاقہ کتنا ڈیولپ ہو چکا ہے. جی بالکل، بہت اچھے. اور ماشاءاللہ لاکھوں میں ہے اس علاقے کی آبادی. اور میں نے اپنی پروفیشنل کیریئر کا آغاز، پھر میں 2 سال تک شانزے پبلک سکول میں پڑھاتا رہا. میں پیدل جاتا تھا، اسی یہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر ہے. نہ میرے پاس سائیکل تھی، اور موٹر سائیکل تو امیروں کے پاس ہوا کرتا تھا، چند لوگوں کے پاس. تو میں صبح ناشتہ کیے بغیر ناشتہ بھی نہیں کرتا. امی کہتی تھی اتنا آپ کو جنون ہوتا تھا. ہاں ٹیچنگ کا جنون تھا. امی کہتی تھی کہ بیٹا ناشتہ تو کر کے جایا. تو میری جو خواہش تھی، میرا جو ویژن تھا، تو وہ بھوک کے اوپر غالب آ جاتا تھا. تو میں دوپہر کا اور صبح کا ناشتہ واپس 1 بجے 2 بجے اسکول سے واپس آ کر کرتا تھا. یہ گرمیوں کی بات ہوتی ہے یا سردیوں میں؟ یہ گرمیوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا، گرمیوں میں. ماشاءاللہ. تو سردیوں میں تو میں جناب ٹائم پر پہنچا ہوا ہوتا تھا. پرنسپل ابھی تیاری کر رہے ہوتے تھے اس کے، کیونکہ تو سر اتنی جلدی آ گئے. تو میں نے کہا اگر ڈسپلن نہ سیکھا تو میں کیسے کامیاب ہوں. تو الحمدللہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، شاید میرا سٹاف بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی میرے بھائیوں کی طرح ہیں، بچپن کے دوست ہیں. تو شاید بلیو نہ کریں، میری جیب میں 100 روپیہ تھا. اچھا. جب میں نے سوچا میں نے اپنا ادارہ بنانا ہے، اچھا. اس وقت کا 100 روپیہ تھا. لوگ کہتے ہیں یار آپ بے وقوف ہیں، 100 روپے سے بھی ادارے بنتے ہیں. 100 روپے سے بھی ادارے بنتے ہیں. میرے دوست کہتے تھے عابد خان آپ بے وقوف آدمی ہیں. جو میرے محسن تھے، جو میرے گائیڈر تھے، رہنما تھے. لیکن میرا جذبہ اور جنون اتنا سٹرانگ تھا، میں نے کہا پیسوں کی ویلیو نہیں ہوتی. اور میں نے یہ چیز کو، میرے ماموں تھے کاشف خان درانی، اور میرے ایک بچپن کے بہت بڑے دوست ہیں. میری زندگی کے اندر ہر شعبے پر میں نے اپنی خواہش کی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں. اس نے یہ نہیں کہا زندگی میں مجھے کہ یار آپ یہ نہ کریں یہ کریں. وہ اتنے اچھے دوست ہیں میرے کہ میں نے خواہش کی، اس نے کہا آپ کریں. جناب ملک مرتضیٰ کارلو صاحب، مجھے کچھ پیسے انہوں نے دیے، کچھ پیسے میں نے اپنے ماموں سے لیے، اور کچھ پیسے میں نے علاقے کے زمینداروں کو اپنا نظریہ بتایا. اس میں سے نمایاں تھے، میں آپ کو بتاؤں، ملک منظور حسین نارا صاحب، ملک مقبول حسین نارا صاحب. تو میں جناب 6 مارچ سن 2012 کو اپنے ادارے کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن یاد رکھے کہ ایک کمرہ تھا اور 3 چھپر کچے مٹی کے بنے ہوئے، اور 4 دیواری بھی مٹی کی، مٹی کی بنی ہوئی تھی.
وہاں سے میں نے آغاز کیا، اور میرے ٹیچر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے کامیاب ترین انسان ہیں سر اصغر خان شروانی صاحب، ٹھیک تو انہوں نے بھی اس حوالے سے میری بڑی رہنمائی کی، بڑی حوصلہ افزائی کی۔ ٹھیک جب بھی مجھے کہیں پر مسئلہ آنے لگتا تھا تو میں ہمیشہ سر اصغر خان شروانی سے رہنمائی لیتا تھا۔ تو میرے ادارے کا آغاز ابتدا بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، ٹھیک اور مجھے تقریباً 5 سال تک ہر لیول پر رہنمائی فرمائی۔ میں سر اصغر خان شروانی کا آپ کے پلیٹ فارم سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے جو ہماری رہنمائی فرمائی تھی تو آج بھی ہمارے لیے کارآمد ہے، اور ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا میں ترقی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا درانی صاحب، باتیں آگے چلتی رہتی ہیں، تو شروع میں آپ نے آغاز بھی بتا دیا اور مشکلات کے حوالے سے بھی اس میں ڈیفائن کر دیا۔ تو جب فرسٹ ڈے یعنی کہ 6 مارچ 2012 سے غالباً آپ نے آغاز کیا تھا، تو اس وقت بچوں کی تعداد کیا تھی؟ سر مجھے اور اب میری عمر سلیم بھائی لگ بھگ 17 سال 18 سال کے قریب تھی۔ ٹھیک ہے کوئی بندہ باشعور بندہ مجھے اپنا بچہ دے کر نہ ٹھیک ہے خوش نہیں تھا، مجھ پر اعتماد نہیں کرتا، میں بالکل جنگ تھا۔ ہاں بالکل وہ سٹے تھی جب لوگ بدماشاں کرتے ہیں، بالکل لوفڑا کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، لیکن والدین کی دعائیں تھی، اساتذہ کا کرم تھا، دوستوں کی رہنمائی تھی، ٹھیک ہے اور میرے ماموں جناب پروفیسر یعقوب خان درانی صاحب اور سینئر ہیڈ ماسٹر آصف خان درانی صاحب ہیں، وہ میری ہر لیول پر رہنمائی فرماتے تھے۔ تو ہماری یہ سوچ نہیں تھی ہم نے اپنا وقت ضائع کرنا ہے، ہم نے غلط سوسائٹی کے اندر جانے ہیں، ہم نے کوئی بدماشی سوچنی ہے لوگوں کو، ہم ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں 55 سے ٹیچر ہوں، ٹھیک میں ماں کی گود سے ٹیچر ہوں، میں ایسے سمجھتا ہوں، میری فیلنگ 55 سے ایسے تھی ایک ٹیچر والی۔ سمجھ آ گیا تو جب ایک اللہ تعالیٰ کسی کو یہ چیز عطا کرتا ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے ٹیچنگ جو کوالٹیز ہوتی ہیں، بالکل تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سوچ بھی ساتھ دیتا ہے۔ گڈ تو میں لوگوں کو پاس جاتا تھا، لوگ جب میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کل انشاءاللہ بچہ بھیجیں گے، بھیجتے نہیں تھے لیکن بھیجتے نہیں تھے۔ میں آ کر اسی طرح 2-3 ہوتا ہے، بچے ہوتے تھے، میں ایسے سوچتا تھا یار داڑھی بھی سفید تھی، بندہ بھی بڑا شریف تھا، میرے ساتھ کمٹمنٹ بھی کیا، ہاں پھر بھی پھر میں نیا بندے کو تلاش کرتا تھا، پھر اس کے پاس بات جاتا۔ بس مختصر سلیم بھائی میں اپنی کنکلیوڈ کروں گفتگو کا، میں پہلے سال 10 سے 12 بچے لینے میں کامیاب ہوا، گڈ اور مجھے پر منتھ کوئی 200 یا 250 روپیہ بچتا تھا، ٹھیک لیکن میں نے مایوس نہیں ہوا، ٹھیک کیونکہ میرا جذبہ اتنا سٹرانگ تھا، میرا ویژن، میری سوچیں اتنی سٹرانگ تھی، ٹھیک مجھے پتا تھا کہ مجھے ناکامی نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے جب انسان کی سوچیں یہ ہو نا، جی وہ ناکامی کے بارے نہ سوچتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو آخر انسان کو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کب چاہتی ہے کہ میرا انسان، میرا بندہ ناکام ہو جائے؟ تو اس نے آخر ایک دن آیا میرا بازو پکڑ لیا، اور میرا جو ویژن تھا، جو میرا نظریہ تھا، لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گیا، میری جو ایفرٹ تھی اس میں سے مجھے کچھ ریوارڈ ملنے شروع ہو گئے۔ گڈ تو پھر مجھے تھوڑا سا حوصلہ آیا کہ یار میں اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہوں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ لیکن بعض دفعہ ایسے تھے میرے بڑے بڑے دوست، ٹھیک وہ گھبرا گئے، ان کی ٹانگ نے لڑکھانے لگا، دائی صاحب ہم ناکام ہو گئے، ہمیں یہ کام چھوڑنا ہو گیا، ہم نوجوان ہیں، ہمارا اس میں فیوچر نہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ بے شک چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے ہمیں ان موضوع پر تلاش کر، ہمیں ان صفوں میں تلاش کر جو ڈٹے ہوئے ہیں موضوع پر۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ میرے ساتھ 2-3 جب ہم نے سکول کا آغاز کیا 3 پارٹنر تھے، ٹھیک ہے 2014-15 کے اندر وہ تینوں بھاگ گئے، اچھا میں اکیلا بچ گیا۔ لوگ گھبرا گئے، اس کے پاس تو ٹیچر نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے اکیلا بھی پڑھانا پڑا، میں پڑھاؤں گا، میں پڑھاؤں گا، مجھے سکول کی ٹائمنگ 8 کی بجائے 12 گھنٹے کرنی پڑی، میں حاضر ہوں۔ ٹھیک
کچھ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کامیابی دی۔ اچھا سر، آپ کے اس ادارے میں الحسین باب العلم پبلک سکول میں جو بچے آگے چلے گئے ہیں، رابطے بھی ہوتے ہوں گے، اور جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں وہ والدین سے یا ان کے اپنے اساتذہ سے بھی ملتے رہتے ہیں، تو آپ کے اس ادارے سے آگے جو بچے پہنچ چکے ہیں ان میں کوئی ڈاکٹر انجینئر کی سٹیج پہ بھی پہنچا ہوا ہے؟ سلیم بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا اس ادارے کا جو کور ویلیوز ہیں، ٹھیک، ہر چیز کی کور ویلیوز ہوتے ہیں نا، بالکل وہ جو ہیں ہونیسٹی، ٹھیک، رسپیکٹ، ٹھیک، ٹالرنس، ہارڈ ورکنگ، ٹھیک، یہ اس ادارے کی کور ویلیوز ہیں۔ ٹھیک، میں اس دنیا کے اندر اگر کسی کو لیڈر مانتا ہوں، ٹھیک، وہ نبی کریم، رؤوف رحیم، رحمت العالمین، سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، نبی خدا، محبوب خدا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو مانتا ہوں۔ ٹھیک، ان کی جو تعلیمات ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان ایجوکیٹڈ میں کہوں، لاشعور کہوں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، دینی تعلیمات کے حوالے سے ہم رہنمائی لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اب دنیا کا کوئی شعبہ لیں، ٹھیک، دینی لیں، ثقافتی لیں، معاشی لیں، سیاسی لیں، آپ کو اسلام نے پراپر رہنمائی کی ہے۔ آپ کو ادھر ادھر اسلام نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ذات سے، قرآن پاک سے، آل محمد سے، اصحاب سے اتنا کچھ مل چکا ہے کہ یہ دنیا، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب میں نے دین کو مکمل کر دیا، اب مجھے مزید انسانوں کو رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب یہ اتنا عطا کر دیا ہے کہ ہماری سوچیں تو کم ہو سکتی ہیں، ہمارے سوال تو کم ہو سکتے ہیں، ہمارے جذبات تو کم ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کی جو رہنمائی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، ان سے جو ہم اوارنس لیتے ہیں، وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا لیڈر مانتا ہوں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی رہنمائی لیتا ہوں۔ تو آپ کا جو سوال تھا کیا تھا؟ کہ یہاں سے جو بچے آگے جا چکے ہاں، ہیں، تو میں ہونیسٹی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے اندر ایمانداری ہے تو آپ کے اندر کمپلیٹ پیکج ہے دنیا کا۔ میں ہونیسٹی پر میں نے جب آغاز کیا تو میں نے اپنا نظریہ جو بنایا، ایمانداری اپنایا۔ چاہے میں نے کہا کہ غریب کا بچہ ہے، امیر کا بچہ ہے، درمیانے طبقے کا بچہ ہے، ہمیں کوئی بندہ فیس دیتا ہو نہ دیتا ہو، یہ سٹاف میرا سامنے بیٹھا ہے، آپ ٹھیک، ان سے پوچھ لیں، ہم برابر لیول کا ڈیل کرتے ہیں، اور ان کو میں ڈیلی 20 مرتبہ لفظ ایمانداری استعمال کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ مجھے 13 سال میں میرے بچے پاکستان کی نمبر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اس ادارے کے الحسین باب العلم پبلک سکول آف سائنس کے، ماشاءاللہ، پاکستان کی نمبر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ میڈیکل کالجز میں سلیکٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ افیسر بھی بن چکے ہیں۔ جو ماشاءاللہ، آغاز میں نے آغاز لیا تھا، انیشلی جو بچے تھے، کچھ لوگ بیرون ملک تعلیم لے رہے ہیں، میرے کچھ بچے آسٹریلیا چلے گئے ہیں، ٹھیک، جرمنی چلے گئے ہیں، ماشاءاللہ، انگلینڈ برطانیہ چلے گئے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر، جو میرے فالوور ہیں ٹھیک، یا میرے کسٹمر ہیں اس ادارے کے، ان کو پتہ ہے کہ اس ادارے کا معیار کیا ہے۔ ہم سلیم بھائی ہمیشہ کوالٹی ہی ہم نے ریلیز کیا ہے اس ادارے سے۔ گڈ، بہت اچھے۔ درانی صاحب، اس سکول کو آپ کس ایک سٹیج پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آخری سوال ہے کہ آپ کا وہ کون سا ایک مشن منشور ہے جو آپ اس سکول، اس ادارے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس لیول تک ہو جائے تو میں کامیاب ہو گیا ہوں؟ ویسے بھی کامیاب ہیں الحمدللہ، تو اس سوال سے۔ سلیم بھائی، جب میں نے 6 مارچ 2012 میں اسٹارٹ لیا
تو اس علاقے کے اندر پڑھا لکھا بندہ ڈھونڈنا پڑتا تھا. اچھا اور لوگ وہ پڑھا لکھا جا رہا ہے, فلانے کا بچہ پڑھا لکھا تھا. پڑھا لکھے کا لیول کیا تھا؟ میٹرک. اچھا 10 پاس کو اس علاقے والا پڑھا لکھا سمجھتے تھے. اچھا میں نے سوچا کہ اس علاقے کے جو اندھیرے ہیں میں نے مٹانے ہیں, اور اس ادارے کے اندھیرے مٹا کر اس کو روشنیوں میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک. تو میرا جو ٹارگٹ ہے, میں نے اس ادارے کو پہلے دن سے جو آغاز کیا تھا وہ مڈل سے آغاز کیا تھا. الحمدللہ 1-2 سال ہو گئے, میں نے 9th اور 10th کی کلاس بھی آغاز کی. ماشاء اللہ. میرا ٹارگٹ یہاں پر ایف ایس سی لیول تک کالج کا قیام ہے. ماشاء اللہ. اور خصوصاً میں آپ کے تواسط سے, آپ کے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو میسج بھی دینا چاہتا ہوں جو بچوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. جی جی بہت المیہ ہے ہمارے یعنی کہ خصوصاً اس ہمارے علاقے میں بہت ہی المیہ ہے. لوگ اپنی بچوں کو پڑھانا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں. میں نے لفظ توہین کا استعمال کیا ہے. بالکل اسی طرح ہے. تو سلیم بھائی, میں نے جن کی بچیاں تھیں ان کے والدین کو موٹیویٹ کیا, میں نے ان کو پرامس کیا, ان کی جو تحفظات تھے میں نے ان کو دور کیا. ٹھیک. تو الحمدللہ 140 میرے ادارے کی اس ٹائم تعداد ہے. ٹھیک ہے. تو 70% جو ہے 70 بچیاں میرے اس ادارے کے اندر پڑھتی ہیں. ماشاء اللہ. یعنی کہ 50% جو تعداد ہے بچیوں کی ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے لوگ پرائمری تک اپنی بچوں کو پڑھاتے تھے, لیکن ہم نے جو اس علاقے کی رہنمائی فرمائی, ان کو مطمئن کیا, ان کے تحفظات کو دور کیا, ان کو ایک سیف انوائرمنٹ دیا. تو اب لوگ اپنی بچیوں کو میٹرک تک بھی پڑھانا شروع ہو گئے ہیں. گڈ, بہت اچھے. ورنہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو میٹرک تک پڑھائے. اور ایک المیہ یہ بھی تھا کہ حکومت پاکستان نے, یہ لاکھوں کی آبادی والا سکول ہے, ٹھیک, صرف ایک مڈل سکول ہے بچیوں کے لیے, ہائی سکول ہے بھی نہیں. ٹھیک. میں دعوے سے کہتا ہوں 1 لاکھ سے زیادہ ہو گیا آبادی. ٹھیک. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان, میں کسی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. میں اپنا سوال, میں اپنی التجا گورنمنٹ آف پاکستان کی کورٹ میں رکھ رہا ہوں. ٹھیک. کیا ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری بچیوں کو, اگر والدین کا قصور ہے تو ہمارے جو نام نہاد جو تعلیم کی پالیسیاں بناتے ہیں, تعلیم کا بجٹ سیٹ کرتے ہیں, ان کا بھی حصہ ہے. انہوں نے بھی تو شعور نہیں دیا نا, انہوں نے بھی تو انوائرمنٹ نہیں دیا نا, انہوں نے ماحول نہیں دیا نا, انہوں نے بھی اس ہمارے علاقے کو وسائل نہیں دیے نا. بالکل. تو آج تک اس ڈیجیٹل دنیا کے اندر دنیا ایک گلوب کی شکل اختیار کر رہی ہے, لیکن ہمارے بستی شادو خان کے اندر کوئی ہائی سکول نہیں, اور مڈل سکول بھی ہے تو اس کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی ہے. ٹیچر کی کیپیسٹی نہیں ہے بچیوں کو ڈیل کریں. تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں بستی شادو خان کے اندر مڈل سکول کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے, ہمیں ایک ہائی سکول بھی دیا جائے. گڈ. اور ساتھ ہی آل حسین بابولی پبلک سکول آف سائنس کا پلیٹ فارم بھی بچیوں کی رہنمائی کرنے میں, ان کو ایجوکیٹ کرنے میں, ان کے والدین کو مطمئن کرنے میں رواں دواں ہے. ہماری ایفرٹس بھی دستیاب رہیں گے قوم پاکستان کے لیے, بستی شادو خان کے لیے, اس علاقے کے لوگوں کے لیے. ہماری جو سکلز ہیں, میرے نوجوان سٹاف ہے, یہ انتہائی قابل ترین لوگ ہیں وقت کے. محدود معاوضے کے اندر یہ بچوں کو پڑھا کے جاتا ہوں, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت اچھا. تو میرا ٹارگٹ سلیم بھائی, آپ کا سوال تھا, میرا ٹارگٹ اس علاقے کے اندر ایف ایس سی لیول تک تعلیم پہنچانا ہے. بات بچوں, لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے, آپ بالکل ہی قریب ہے وہ وقت. جب میرا جو ویژن ہے, جو نظریہ ہے, میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر, میں فخر نہیں کر رہا,
میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرا جو ٹارگٹ ہے اس حوالے سے میں بالکل اس کے قریب پہنچ چکا ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں ہے کہ مجھے اپنے ٹارگٹ سے روک سکے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے یقین ہے، میں اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں۔ میں سلیم بھائی سکول سے چھٹی کر کے جاتا ہوں، میں ٹیوشنیں پڑھاتا ہوں، اور 12 گھنٹے میں اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں۔ میں یہ میری کوئی کارنامہ نہیں، کمال نہیں، یہ اس کی ذات کا عطا ہے، مجھے دے دیا ہے، میں بانٹ رہا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے رب العالمین کے سامنے۔ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ نبیوں والا جو شعبہ تھا، جو انسانی کی رہنمائی فرماتے تھے، تو مجھے بھی عطا کیا کہ میں بھی انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہوں، اور میں بھی معصوم بچوں کو، مجھے صبح صبح معصوم روحیں السلام علیکم کہتی ہے، آقا معصوم روحیں آقا السلام علیکم کہتے ہیں، اس سے بڑا مجھے اللہ تعالیٰ کیا نوازتا۔ میں اس کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، میں مطمئن ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کو التجا کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ میرا نظریہ ہے کہ میں اس علاقے کی خدمت ایف ایس سی لیول تک کروں، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ضرور ہی میں اس لیول تک پہنچوں گا۔ تو حبیب جالب نے ایک شعر ہے، انہوں نے کہا ہے، میں ایک شعر ایڈ کرتا چلوں، مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو ممبر پہ دعا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو ممبر پہ دعا بیچ رہا ہے، دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا، دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا، ایک اپنی خودی کو ایک خدا بیچ رہا۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے نشید کے ایک بہت اچھے نامور اور اسلامی فیملی سے تعلق رکھنے والے سردار عابد خان صاحب۔ لیکن میں تھوڑا سا سلیم بھی ایک بات اور بھی ایڈ کرتا جاؤں، میں اپنی فیملی کے اندر پہلا فرد نہیں ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم پر آؤں۔ میں نے بتایا کہ میرے نانا جان حاجی عبدالرحیم بخش خان درانی، حاجی میرے نانا جان حاجی آپ جانتے ہیں اسے، تو وہ سینئر ہیڈ ماسٹر رہے ہیں، ڈی او بھی رہے ہیں، وہ میرے نانا جان تھے۔ اور اس کے علاوہ کرنٹلی جناب آصف خان درانی صاحب ڈسٹرکٹ لیول ان کو جانتا ہے، کس لیول کے وہ باصلیت انسان ہے، وہ میرے ماموں ہیں۔ تو ہمارا ایک فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اس فیملی کے اندر درانی فیملی کے اندر پیدا ہو گیا۔ اچھا، ہمارا سر کا فخر تھا، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، کرور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور میرا یقین ہے کہ وہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ جناب حاجی منظور خان درانی صاحب، وہ بھی ہماری فیملی کے بہت بڑا نام تھا، اور انہوں نے بھی اس قوم کی بہت بڑی خدمت کی ہے آنیسٹلی، اور پورا ضلع جانتا ہے، یہ نہیں کہ میں بتا رہا ہوں، پورا ضلع ان کا نام جانتا ہے، ہم تو انہی کے نام سے ہی اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہیں۔ اور میرے ماموں آصف خان درانی صاحب کو پورا ڈسٹرکٹ جانتا ہے، ہم تو اگر کہیں پر جاتے ہیں کام کرنا، ہم انہی کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اور میرے نانا جو اکثر انہوں نے ماڈل سکول میں خدمات دی ہیں، حاجی رحیم عبدالرحیم صاحب نے، ان کو 2008 کے اندر پرویز مشرف نے گولڈ میڈل دیا تھا اسی خدمات کے سلسلے میں۔ پرویز مشرف نے اسلام آباد میں بلا کر گولڈ میڈل سے نوازا تھا، اور اس کی وائف کو اور اس کو عمرے کی ٹکٹ سے بھی نوازا تھا، صرف ان کی خدمات کے سلسلے میں۔ تو ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو مٹنے نہیں دیں گے تا قیامت۔ ہماری امید ہے، ہماری کرنیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں، صلہ یہی مانگتے ہیں کہ ہماری آخرت بہتر فرما، اور ہم سے یہ کام لیتا رہے گا تا قیامت، جب تک یہ دنیا چلے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سر کا جو میں نے انٹرویو لیا ہے، بہت ہی جذباتی اور بہت ہی ان کی جو محنت ہے، کاوش ہے، کوشش ہے، اس علاقے نشیب کے حوالے سے، یہ گاؤں وغیرہ میں بالکل نشیب ہے، یہاں یہ کہ ایسی عوام رہتی ہیں قرب و جوار میں جو تعلیم سے بہت ہی دور، خاص طور پر فیمیل کے حوالے سے بہت یہاں ایشو ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب کی یہ سکلز یہاں بہت اچھے اس طرح سے کام کر رہی ہیں اور ان کا تجربہ بھی بہت آگے اچھا لے جا رہا ہے اور ان کا یہ خواب ہے کہ اس ادارے کو ایف ایس سی لیول تک انٹر لیول تک یعنی کہ میں لے جا سکوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی عطا فرمائے. والسلام.